बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली जाफरी सोलंगी और आप देख रहे हैं HRJDO न्यूज़ का प्रोग्राम आवाम की अदालत। आज हमारे न्यूज़ स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मारूफ कानूनदान, मशहूर सोशल वर्कर, पूरी सिंध में जुल्म जबर के खिलाफ बिला तफरीक आवाज़ बुलंद करने वाले, इनको मजलूमों का मसीहा भी कहा जाता है। इनका इदारा ह्यूमन राइट जस्टिस एंड डिफेंड ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान बिलखुसूस सिंध में हर किस्म की समाजी बुराई के खिलाफ निबरद आज़मा है। तो आइए बात करते हैं एडवोकेट अब्दुल वहाब अब्बासी से। सर अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और आपका आबाई कस्बा या शहर कौन सा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आज मुझे खुशी हो रही है कि जो मैंने एक छोटा सा पौधा लगाया था उसमें आपने मुझे ही गेस्ट किया है। और इसी शहर के अंदर छोटे से गांव मेरा नवाबशाह से 20 किलोमीटर दूर गांव है मुछेरी, और उस गांव में मैंने जन्म लिया और मैंने इब्तदाई तालीम मुछेरी और नवाबशाह से हासिल की और डिग्री मैंने नवाबशाह से ही हासिल की और इसी शहर नवाबशाह से ही मेरा ताल्लुक है। अच्छा सर, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि आपके इदारे ह्यूमन राइट जस्टिस एंड डिफेंड ऑर्गेनाइजेशन के इस वक्त सोशल रजिस्टर्ड वर्कर्स की तादाद कम व बेश 20,000 है। सर आपके अंदर ऐसी, हम ये जानना चाहते हैं कि आपके अंदर ऐसी कौन सी लीडरशिप की खुसूसियात हैं जिनकी वजह से इतनी बड़ी तादाद में सोशल वर्कर आपके शाना बशाना काम करते हैं? अली भाई, पहली बात तो ये कि सोशल एक्टिविटी जब बता करता है तो बिला तफरीक करता है और उसमें जो है रंग नस्ल मज़हब नहीं देखा जाता। और यही वजह है कि जितने भी सोशल एक्टिविटी आए हैं, आपका अंदाज़ा सही है, तकरीबन 15 से 20,000 सोशल एक्टिविटीज़ हैं। वो चाहे अभी 7 भी है और हज़ारों की तादाद में और भी हैं जो फॉलोअर्स भी हैं, जो सपोर्ट भी करते हैं। और ऐसी खास चीज़ नहीं थी। मेरा एक मिशन है कि अपने सोशल वर्कर्स को मैं अपना पालतू समझता हूँ और मैं उनका पालतू हूँ। शायद इसी वजह से वो मेरे ऊपर बिलीव करते हैं और मैंने कभी भी अपने सोशल वर्कर की दिल को ठेस नहीं पहुँचाई और उनके मसले को अपना मसला समझा है। और इसी वजह से इतने दोस्त हमारे साथ आते हैं, लाकानूनियत या जुर्म या जो पुलिस की जो चीज़ें होती हैं या अदलिया की तरफ से हैं या लाकानूनियत है या किसी के साथ कोई नाजायज़ी होती है तो उनके साथ मैं खड़ा रहता हूँ। शायद यही वजह है कि दोस्त मुझ पर भरोसा करते हैं। सही। सर ह्यूमन राइट जस्टिस एंड डिफेंड ऑर्गेनाइजेशन इदारे की बुनियाद जब आपने रखी तो ये सोच आपको क्यों पैदा हुई? आपको क्यों ज़रूरत महसूस हुई कि एक इदारा इंसानी हुकूक का बनाया जाए? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि मुझे पता भी नहीं था कि ह्यूमन राइट्स होती क्या है। और मैं सबसे पहले जब ह्यूमन राइट्स में आया तो मैं ग्लोबल फाउंडेशन में था तो वहाँ पे भी इसीलिए गया कि मेरे साथ खुद वायलेशन हुई। वायलेशन ज़ाहिर है पॉलिटिशियंस करते हैं या कोई जाबिर करता है या कोई होता है, तो उन्होंने मुझे बहुत अजियतें दी, सिर्फ पॉलिटिकल इश्यूज थे उनके ऊपर। तो मैंने ग्लोबल फाउंडेशन ज्वाइन की। उसके बाद में PIHRO में गया तो PIHRO में भी मैंने 2-3 साल अच्छा खासा काम किया। उसके बाद में द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट फ्यूचर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में गया और वहाँ पर भी जब गया तो मैंने एक चीज़ देखी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशनें तो बन जाती हैं लेकिन जब हमारे ऊपर मुश्किल वक्त आता है तो हमारी कोई सरपरस्ती नहीं करता। तो मैंने देखा कि भाई जब खुद ही सब कुछ करना है तो फिर इन ऑर्गेनाइजेशन के पीछे लग के क्या मुझे कोई सेल्फी खिंचवानी है? FIR हो रही है तो सोशल एक्टिविटीज़ की तरफ से हो रही है, करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ तो FIR हो रही है, मुझे एलिगेशन लग रहे हैं, फ्रॉडिया जाल साहब, तो सब ये एलिगेशन इस वजह से लग रहे हैं कि मैंने उन फ्रॉडिया को सामने लेके आया। तो उस टाइम पे वो ऑर्गेनाइजेशन हमारी सपोर्ट नहीं कर रही थी और मैंने कहा कि इस तरह कितने बंदे होंगे जो मेरी तरह इन बड़े नामों के पीछे अपनी जिंदगियां दाया कर देंगे। तो फिर मैंने ह्यूमन राइट जस्टिस एंड डिफेंडर ऑर्गेनाइजेशन का 2016-2015 में मैंने बुनियाद रखा और इसी तरह आज इस इदारे में बैठा हुआ। इंसानी हुकूक के इदारे में काम करते हुए आपकी कई लोगों से दुश्मनी भी हुई और इसी वजह से आपके ऊपर झूठी FIRs भी की गई और आपकी फैमिली को भी निशाना बनाया गया।
اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، جب بھی آپ سچ بولیں گے نا تو آپ کو تکلیف ہوگی، اور آپ کو تکلیف وہی لوگ دیں گے جو ایسا کرائم کرتے ہیں۔ اگر آپ صحیح سمت میں جا رہے ہیں، آپ کا ضمیر زندہ ہے، آپ کی ضمیر کہہ رہا ہے کہ آپ صحیح ہیں، تو آپ کو جو کہنے والا ہے کہے۔ جنہوں نے بھی ایف آئی آر کی ہیں تو ان کا ریکارڈ چیک کریں، وہ ایک کنگال سے جو کروڑ پتی بن گئے، تو ظاہر ہی انہوں نے وائلیشنز کی، ان کے خلاف آواز اٹھایا، انہوں نے ایف آئی آر کی، پھر ہی خود دیکھیں سارے کیس ڈسپوز ہو گئے، یعنی کسی نے ویڈیو بنا دی کہ آپاسی بھائی دیکھو مجھے گرفتار ہونے سے تو کوئی حق نہیں ہے، تو میں تو یہ کہوں گا کہ اگر میں جیل میں رہ کے آیا ہوں تو یہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام بھی زندان میں رہے، ٹھیک ہے، بڑے بڑے پولیٹیشنز بھی رہے، تو اس سے جیل میں جانا یا ایف آئی آر ہونا مجھے اس چیز سے ڈرا نہیں سکتے، صرف یہ اسی لیے کر رہے تھے کہ میری آواز کو دبائیں۔ میں نے اسی لیے HRJDO ہیومن رائٹس ڈیفینڈر آرگنائزیشن بنائی کہ میں ڈروں گا نہیں، کیوں کہ الحمدللہ ہم مسلمان بھی ہیں، تو ہمارے موت کا ٹائم مقرر ہے، تو ظاہر کوئی آپ کو مار نہیں سکتا، اسی لیے یہ ایف آئی آر جو ہے یہ واضح ثبوت ہیں ان لوگوں کے جن کے کالے کرتوت ہیں۔ اگر آپ ان کے بیک گراؤنڈ میں جائیں گے جنہوں نے ایف آئی آر کروائی ہوئی ہیں تو وہ خود جال ساز تھے، خود فراڈیا تھے، خود کنگ میکرز تھے، وہ خاموش کرنا چاہتے تھے، الحمدللہ فی الحال اللہ پاک ہماری مدد کر رہا ہے، خاموش نہیں کر سکے۔ اچھا، کچھ عرصہ پہلے آپ نے عطائی صحافیوں کے خلاف جنگ شروع کی تھی اور آپ نے ان کے پریس کلبز وغیرہ بھی بند کروائے تھے، تو آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ جب آپ یہ سارے پریس کلب عطائی صحافیوں کا صفایا کر دیں گے تو اس کو بدلے میں آپ کیا دیں گے عوام کو؟ علی بھائی آپ نے جو سوال کیا تو اس میں آپ کو واضح بتا دوں کہ ہم نے کوئی پریس کلب نہیں کروایا، کسی پریس کلب کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، اور پریس کلب ایک ایسی سوشل ادارہ ہے جیسے ہیومن رائٹس، اور دونوں کا ایک ہی کام ہے کہ سماج کی عکاسی کرے۔ دوسری بات آپ نے عطائی صحافیوں کی کہی، تو عطائی صحافی کوئی بھی نہیں ہے، صحافی ہوتا ہے، اس کو ہم عطائی، ہاں جرنلسٹ ہیں ہمارے، باقی دیگر جو آپ عطائی کہہ رہے ہو تو ان کو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ ان کے خلاف ہماری اسٹرگل جاری ہے اور اسٹرگل جاری رہے گی۔ باقی ہماری ذاتی طور پہ جو جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور میں اس چیز کا آپ کو دل کھول کے بتا رہا ہوں کہ اگر جرنلسٹ کی ڈگری نہیں بھی ہے نا تو ہمارے ایسے جرنلسٹ موجود ہیں جو 5ویں کلاس پاس ہیں اور بہت اچھی اور شفاف صحافت کرتے ہیں۔ اب میرا ایک سوشل ورکر پڑھا لکھا نہیں ہے لیکن اس کو جذبہ ہے، خدمت کرنے کی خواہش ہے، تو میں کیا کروں، آپ ان پڑھے نہیں کریں؟ نہیں، جو بھی خدمت کرنا چاہتا ہے کرے، صحافت کا ہو، سوشل میڈیا ہو، کرے، لیکن آپ کے اس سوال کا دوسرا اینگل، ٹاؤٹ نہیں بنے، ایڈمنسٹریشن کا ٹاؤٹ نہیں بنے۔ اگر وہ ٹاؤٹ بنے گا تو جرنلسٹ بھی نہیں ہے، وہ صحافی بھی نہیں ہے، وہ سوشل ورکر بھی نہیں ہے، وہ دلال ہے۔ یہ دلالوں والے کام نہیں کرے، وہ آنیسٹی کے ساتھ کام کرے۔ وہ جب جیسے ایک سوشل ورکر ہوتا ہے، اسی طرح میں نے سب کو ملا دیا نا، اپنے سوشل ایکٹیویٹیز کو بھی لگا دیا، جرنلسٹ کو بھی لگا دیا، اور ان پڑھے، ہمارے پاس ایسے کافی لوگ ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن ان کے پاس جذبہ ہے کہ ہم ہیومن رائٹ میں کام کریں، انسانی کریں، ان میں یہ بھی جذبہ ہوگا کہ ہم صحافت کریں، ہم اچھے صحافی کو رپورٹ دیں کہ ہماری رپورٹ چھاپے، معاشرے کی عکاسی کریں۔ تو اس حساب سے ان لوگوں کے ساتھ وہ چاہے جعلی ہیومن رائٹ میں بیٹھے ہوں، چاہے جعلی سوشل ورکر ہوں، جو ایڈمنسٹریشن کے ٹاؤٹ ہیں، جو عوام کے مفاد میں نہیں ہیں، تو ان کو میں دلال کہوں گا، نہ جرنلسٹ کہوں گا، نہ سوشل ورکر کہوں گا، ان کے ساتھ ہماری جنگ ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گی۔ اور سر میرا سوال ہے کہ آپ ہمیشہ قانون اور انصاف کی بالادستی کے لیے لڑے ہیں، اس میں بہت سے الزامات بھی لگے ہیں آپ کے، اور سوشل میڈیا پہ جو ہے اس قسم کی چیزیں آئی ہیں، تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو یہ سوشل کام کرتے ہوئے لوگوں سے دشمنی ہوتی ہے تو آپ کو کچھ فیملی وغیرہ کی طرف سے کوئی آپ کو نہیں رہتا کہ بھائی؟ دیکھیں میں انسان ہوں، ظاہر یہ کہ ایسے مراحل بھی آئے کہ عیدوں کی رات پہ بھی میرے گھر پہ ریڈ ڈالے گئے نواب شاہ کے اندر، ایسے دن بھی آئے کہ عید کی رات میرے گھروں پہ ریڈ ڈالے گئے، میرے چھوٹے بچوں کے کپڑے بھی اٹھا لیے گئے، ایسے دن بھی آئے کہ انہیں عید کی رات
میرے گھر میں سے صفایا کر دیا گیا، پولیس نے کیا، اور میری فیملی نے کئی دنوں تک روپوشی کی زندگی گزاری۔ خوف تو اللہ کا ہے لیکن مدد بھی وہی کرتا ہے۔ تو مجھے ڈر اس خدا کی ذات کا ہے کہ میں ایسے کمینوں کے سامنے زیادہ نہ چکا۔ باقی فیملی کے حساب سے ظاہر ہے بچے پریشانی ہوتی ہے، لیکن وہ میں نے جس دن میں نے یہ علم اٹھایا تھا کہ میں اس راستے پہ جاؤں گا، تو میں نے اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو خدا کے سپرد کر دیا تھا، کیونکہ فرعون بھی اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگا تھا، نمرود بھی اپنے کو خدا سمجھنے لگا تھا، لیکن خدا نے ان کی کیا حشر کیا دنیا کے سامنے۔ یہ تکلیفیں تو آئی ہیں، یہ تکلیفیں تو اتنی ہیں کہ اگر میں آپ کو بیان کروں گا تو یہ پورا پروگرام اس میں چلا جائے گا کہ انہوں نے میرے چھوٹے بھائی کو لا کر دیا، میرے والد کو لا کر دیا، مجھے روپوش کر دیا، میرے لیے فلائی حافظ۔ میں نے کیا کیا تھا؟ میں نے یہ کیا تھا کہ بھائی فلاں بندے نے یہ کام کر دیا ہے، فلاں نے یہ کر دیا ہے، فلاں نے فلاں کی زمین کھا لی ہے، فلاں کے قتل میں ملوث ہے، فلاں نے یہ کر دیا۔ جو اگر سوشل میڈیا پہ چھوڑتا تھا ان کو بات اچھی نہیں لگتی تھی، تو ظاہر ہے اس وجہ سے مجھے فیملی پریشانیاں تو رہی ہیں، کیونکہ کافی ایک دو عیدیں تو میں نے گھر میں نہیں کی ہیں، میری فیملی نے نہیں کی ہیں، کئی گاؤں میں جا کے گزارے ہیں، دکھ اور تکلیف کے دن تو دیکھیں، اور وہ ابھی تک ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ وہ اور کچھ نہیں کر سکتے تو فیملی پریشرائز کر سکتے ہیں، لیکن ذہنی طور پہ تیار ہو اس چیز کے لیے۔ لیکن میں آپ کو کہا نا کہ میں نے خود کو اور اپنی فیملی کو، اپنے ورکرس کو خدا کے حوالے کیا۔ جو بندہ خود کو خدا کے حوالے کرے اس کو کسی کو ڈرنے کا حکم نہیں۔ سر آپ کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ آپ اپنے مخالفین کے لیے بہت سخت ہیں۔ مخالفین کے لیے میں سخت نہیں ہوں، مجھے ان سے بھی پیار ہے۔ اگر جنہوں نے میرے ساتھ کیا ہے تو آپ 80% دیکھیں گے میں نے ان کو معاف بھی کر دیا ہے، اور جب بھی کہیں بیٹھ کے سوشل عدم ہوتا ہے یا دوست آتے ہیں، فیصلہ ہوتا ہے، تو فیصلے ہوئے تو ظاہر کریں کہ میں جھوٹا نکلا ہے، وہ نکلا، لیکن اصل یہ کہ میرے مخالف میرے اپنے ہی ہیں۔ کہ میں نے جو کہا نا کہ ایک جذبہ ہونا چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر بندہ وہاں بابا تھی یہاں پہنچا ہے، بھائی میں کہاں پہنچا ہوں، میں وہاں ہی ہوں، ابھی بھی نواب شاہ میں بیٹھا ہوں، اپنے گھر میں ہوں۔ اصل یہ کہ وہ ایک ذہنی مریض ہو گئے تھے، وہ آگے نکلنا چاہتے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے، تو بھائی آپ کریں نا، کس نے روکا ہے؟ پورا پاکستان پڑا ہے، آپ سوشلزم کریں، وہاں بابا دی فلاں آفیسر کو بلیک میل میں کرتا ہے، فلاں فیمیل کو ہراساں کرتا ہے، فلاں کو یہ کرتا ہے۔ بھائی کوئی ایویڈنس دے نا، ایویڈنس کوئی نہیں ہے۔ اصل یہ مخالف نہیں ہے، یہ سائیکو پیشنٹ ہے۔ جب بندہ مریض ہوتا ہے، ذہنی مریض ہو جاتا ہے، میں کبھی کبھی بلاول کو کہتا ہوں کہ آپ ان کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ منور صاحب ہوتا ہے، ان کو کہتا ہوں آپ ان کو لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ بھائی یہ ذہنی مریض ہیں، اب آپ کے ساتھ سوشل ایکٹیویٹیز میں انسانیت کی خدمت کے لیے جو کردار ادا نہیں کر سکتے نا، تو وہ اب آپ کے یہ ایشوز بنائیں گے۔ کبھی ویڈیو لگا دی، واہ بابا دی گرفتار، بیٹھا ہوا یہاں پر ہوں، کبھی ویڈیو لگا دی کہ بھائی فلاں افیئر شروع ہو گیا۔ آپ یہ چلا تو دے دیتے ہو، ٹھیک ہے، اب تو میں عادی ہو گیا ہوں۔ آپ یہ نہیں سوچتے میری فیملی کے اوپر کیا گزرتی ہوگی۔ آپ کی فیملی نہیں ہے، آپ کے بچے نہیں ہیں، آپ کی بیٹیاں نہیں ہیں، تو یہ نہیں سوچتے، تو ظاہر اللہ نے ان کے اوپر یہ عذاب ڈالا ہے۔ عذاب ڈالا ہے، کہتے ہیں نا کہ کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے تو اس کے بدلے، اس کی غیبت کے بدلے اسے نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ کرنے دیں، یہ ایک ایشو ہے۔ میرے کوئی مخالف نہیں، میرے بھائی ہیں، میری نہ کسی کے ساتھ مخالفت ہے، نہ پولیٹیکلی، نہ سیاسی، نہ سماجی۔ بس ایک راستہ ہے میرا، اگر اس راستے میں کوئی آتا ہے تو وہ دماغ مت کرو۔ سر ایک سوال، ذاتی سا سوال ہے کچھ، آپ نے کبھی کسی سے محبت کی ہے؟ بندہ پیدا ہی ہوتا ہے تو محبت کرنے کے لیے ہوتا ہے، محبت کے بغیر کس نے نہیں کی۔ میں تو اتفاق سے کچھ دن میں بیٹھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک عشقی شادی کی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی ایک عشقی شادی کی، تو عشق تو چلتا آ رہا ہے، تو عشق تو کیا ہے، لیکن میں نے ارینج میرج شادی کی، والدہ کی بدلی سے میرا عشق فلاپ چلا گیا، عشق تو بالکل کیا۔ سر آپ کی زندگی میں ایسے کتنے یادگار کیس آئے جن کی وجہ سے آپ کو مشکلات کو فیس کرنا پڑا؟ دیکھیں، یادگار بھی کہتے ہیں، مشکلات بھی کہتے ہیں، اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ مشکلات ہی انہوں نے مجھے یادگار بنایا ہے۔ ایسے بہت کیسز آئے ہیں جن میں میری شروعات جو تھی تانیہ قاسمی کیس سے ہوئی، اور ویسے تو کیس بہت تقریباً دن کے اندر وائلیشن ہوتی رہتی ہے،
اس حساب سے سوشل ایکٹیویٹیز میں کیس بہت آئے ہیں، جن کی وجہ سے مجھے سندھ کے لوگوں نے یا میرے سوشل ورکروں نے اس حد تک پہنچایا کہ آج میں قانون سے بھی وابستہ ہوں۔ اچھا سر، HRJDO کا منشور کیا ہے اور اس کے کتنے ونگز کام کر رہے ہیں؟ HRJDO کا منشور ہے، پہلا ہی لفظ جو ہم نے دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ انسانیت کی خدمت افضل ترین عبادت ہے، اور اس کا منشور یہ ہے کہ بلا کسی فرق کے اور رنگ نسل مذہب کے خدمت کرنا، کرپشن کے خلاف آواز اٹھانا، اور آپ نے پوچھی ونگ، مانیٹرنگ ونگ ہمارے پاس ہے، مدرس ونگ ہمارے پاس ہے، لیڈیز ونگ تھی میں نے اس کو ختم کر کے ایڈجسٹ کر دیا میل کے ساتھ کہ ہم برابری کی بنیاد پہ چلیں، اور جو ہمارے پاس اقلیتی کمیونٹی کے لیے بنی ہوئی تھی اس کو بھی میں نے ختم کر دیا کہ ہم اقلیتی نہیں ہے، برابری، جب ہم برابری کہتے ہیں تو ایک ہی ونگ ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے جو آرگنائزیشنس میں ونگ ہوتی ہیں ان میں جو ہے مدر ونگ ہے ہمارے پاس، اور مانیٹرنگ ونگ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہم نے HRJDO نیوز کا پلیٹ فارم بنایا وہ ہے، اور اس کے علاوہ HRJDO لا ایسوسیٹ ہے، اور اس میں ہم وہی دوست آتے ہیں جن کو ہم رکھتے ہیں، ذمہ داریاں دیتے ہیں کہ وہ اپنے کام کریں، ان کو با اختیار چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ واحد ادارہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کمپلین سیل رجسٹرڈ صرف ہمارے پاس ہے، اور کسی کے پاس کمپلین سیل نہیں ہے۔ ہم پبلک ریٹیل اویئرنیس سیل کی طرح ہم کمپلین لے سکتے ہیں، صرف ہمیں ہی اختیارات ہیں۔ یہ ہماری آرگنائزیشن HRJDO کو ہی ہے، جس طریقے سے آپ کا HRJDO ہے یہ رجسٹرڈ ہے آرگنائزیشن کے تھرو، اسی طرح کمپلین سیل بھی رجسٹرڈ ہے، اور اسی طرح ہر ونگ کو ہم نے با اختیار بنایا ہوا ہے، کوئی ایسا ادارہ نہیں ہیومن رائٹ کا دیگر کہ وہ با اختیار ہو۔ آپ کے خاندانی طور پر کتنے اثاثے ہیں؟ میرے خاندانی طور پہ تو اتنے زیادہ احساس نہیں ہیں، کیونکہ میرے والد صاحب ایک زمینداری گھر سے تعلق رکھتے تھے، ہم اپنے گاؤں میں پڑھے، اپنی زمینیں تھیں، اپنی زمینوں سے پڑھے، انہوں نے پڑھایا لکھایا ہے، اور انہوں نے ہاسپٹلوں پہ جو ان کی زمین تھی، کیونکہ اب تو والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس پہ چلے، باقی اپنی محنت کی بنیاد پہ کیا ہے، ساری محنت تو والد صاحب کی ہے جنہوں نے اس جگہ پہ پہنچایا ہے۔ تو لوگ کچھ کہتے ہیں تو نہیں ہے تو نہیں، ہمارے والد صاحب کی زمینیں ہیں رہیں گی، اور اسی پہ ہمارا گزارا ہوتا تھا۔ باقی بھائی ہے، دیگر ہے، اب سب کوئی نوکریوں میں ہو گیا ہے، پروفیشنل ہو گیا ہے، تو اپنی پروفیشنلی زندگی بھی گزارتے۔ میری ذاتی کوئی نہیں، میرے والد صاحب کی طرف سے جو دیا ہوا ہے اللہ کا شکر ہے، میرے لیے کافی ہے۔ پروفیشنل زندگی مطلب وکالت اور ہیومن رائٹس کے کیسز کی تعداد کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں کہ پروفیشنلی تو مجھے وہاں مہنگا وکیل بھی کہا جاتا ہے، لوگ کافی مجھے ٹارگیٹ کا نشانہ بناتے ہیں کہ آپ بڑی فیس لیتے ہیں، آپ 10 لاکھ لیتے ہیں، 20 لاکھ لیتے ہیں، 25 لاکھ لیتے ہیں، تو میری پروفیشنل لائف جن سے لوں گا تو ظاہری ہوتے ہیں جیسے ہوں گے سب لوں گا، اور کیسز کی نوعیت ہوتی ہے۔ باقی آپ کو ایک بات بتا دوں کہ 70% میرے پاس ویلفیئر کیسز ہوتے ہیں جو فی سبیل اللہ میں کیسز چلاتا ہوں، جن کا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے، جن میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں 150 سے 200 کا میرا حیدرآباد میں بورڈ ہے جو ٹرائل کورٹ کے اندر ہے، جن میں آپ کو آرام سے بتاؤں کہ 65% ویلفیئر کیسز ہوں گے میں چلاتا ہوں۔ باقی جو چلتے ہیں HRJDO لا ایسوسیٹ پہ جو جونیئرس کے ساتھ چلاتے ہیں، پروفیشنل ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری بھی زندگی ادارے چلانے ہوتے ہیں، کسی سے پتا تو ہم نہیں لیتے، لوگوں پکڑ کے میں یہ گلے تو نہیں پڑوں گا، لیکن پروفیشنل زندگی ہے کہ ہیومن رائٹ نے اتنی عزت دی ہے کہ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، ہم اپنا زمین سیل نہیں کرتے، اسی بنیاد پہ میری ایڈوکیسی پروفیشنلی اچھی چلتی ہے الحمدللہ۔ اور 30% اگر میرے پاس پروفیشنلی کیس ہیں جو یعنی کہ کہیں کہ پیسوں والے کیس ہیں، تو 70% میرے پاس ویلفیئر کے۔ آپ کی زندگی کا کوئی تکلیف دہ لمحہ جو آپ کو اب تک یاد ہو؟ پہلے تو پوری زندگی تو انسان ہوتی تکلیف میں ہے، انسان تو تکلیف کے بغیر تو مکمل ہی نہیں ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ زندگی میں تکلیف دہ والد صاحب کے انتقال کی میری زندگی کا بڑے میں بڑا جو ہے یعنی نہ ہونے والی چیز ہونی تو ہے، زندگی جانا ہے، لیکن میرے لیے تکلیف دہ زندگی ہے۔ آپ کی پسندیدہ شخصیت کون سی ہے جس سے آپ متاثر ہوئے ہوں؟ دیکھیں زندگی کے اندر ہر بندہ کہتا ہے کہ میں فلاں کا پیچھے لگا، فلاں کا پیچھے لگا۔ میں نے ایک ہی زندگی کے اندر بندہ دیکھا جو سوشل بھی تھا اور اپنی قوم کے لیے لڑا بھی، اور انہوں نے اپنی قوم کے لیے جلاوت نہیں اختیار کی، اور انہوں نے مسلسل 30 سے 40 سال مسلسل پہاڑوں میں زندگی گزاری، جنگلوں میں گزاری، انہوں نے
क्या कुछ नहीं किया। वो शख्सियत है नेल्सन मंडेला, जिन्होंने कई सालों तक अपने कौम के लिए लड़ा, और जब उसको मौका मिला और उन्होंने विन किया उस कौम के लिए, तो अपना इक़्तिदार छोड़ दिया कि मैंने इस कौम के लिए इक़्तिदार लाया था, मुझे इक़्तिदार की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे लीडर कम पैदा होते हैं। नेल्सन मंडेला मेरी पसंदीदा शख्सियत है, और तकरीबन मैं उससे कैच करता हूँ, उसी बुनियाद पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी चलाता हूँ। आपकी खुशी का कोई यादगार लम्हा? मेरी बेटी का जन्म, बड़ी बेटी का। माशाल्लाह। हमारे स्टूडियो HRJDO न्यूज़ में आकर आपको कैसा लगा? आज मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर मेरा भी सर्जिकल ऑपरेशन होगा, और मेरे ख्याल में आपने भी जो क्वेश्चन किए हैं वो भी मेरे साथ रियायत किए। शायद मैं कहूँगा कि आप किसी के साथ रियायत नहीं करें। अगर अवामी अदालत है तो अवामी अदालत के अंदर सच बोलना चाहिए, चाहे बाब अब्बासी आपके सामने हो, चाहे कोई दूसरा है, वो हक़ाइक़ सामने लाए। मुझे बहुत खुशी हुई है कि आज आपने अपने HRJDO न्यूज़ में, जिसका मैंने एक पौधा लगाया था, उसमें आपने मुझे मेहमान बनाया है। सर, हमारे सोशल वर्कर्स के लिए आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं उन दोस्तों को एक लफ्ज़ कहूँगा कि आपके ऊपर एलिगेशन लगे तो आप खामोश रहो, ये आपकी कामयाबी की निशानी है। आपको कोई ब्लैकमेलर चीटर कहे तो आप हंसो, उसके लिए थप्पड़ है जो आपके ऊपर एलिगेशन लगा रहा है। आप सच्चाई के रास्ते पे जाओगे, आपको कांटे नजर आएंगे, उन कांटों से डरो मत। अगर उन कांटों को आप पार कर गए तो आप समझ लो कि आप समाज की अक्कासी को उसी हकीकी ज़िंदगी में लाओगे जिसके लिए आपने जद्दोजहद की है। चाहे आप मोबाइल पे सोशल एक्टिविटीज़ हो, चाहे न्यूज़ चैनल में हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे सोशल हो, किसी ह्यूमन राइट में हो, आप सच्चाई को लेके आए। इस चीज़ से नहीं डरें कि क्या होगा। डर खौफ सिर्फ खुदा का होना चाहिए। मेरा आपको उन दोस्तों का आपके थ्रू यही पैगाम है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। आप अपने दिल पे चलें, ईमानदारी के साथ चलें, आपकी मदद खुदा करेगा। आपके आने का सर बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी कीमती टाइम में से हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे एडवोकेट अब्दुल वहाब अब्बासी जिनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे। इसी के साथ प्रोग्राम अवाम की अदालत इख्तिताम को पहुंचा। अगले हफ्ते इंशाल्लाह किसी नई शख्सियत के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली जाफरी सोलंकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।